अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग 10th क्लास की पाकिस्तान स्टडीज़ जिसको मुताला पाकिस्तान कहते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट से डिस्कस करेंगे। इसके हम लोग प्रीफेस भी देख लेते हैं, इसकी फहरिस्त भी देख लेते हैं। जो इसका पहला यूनिट है वो है बाब अव्वल पाकिस्तानी माशरा और सकाफ़त। बेसिकली मैंने ये सारी बुक इंग्लिश के अंदर अपलोड कर दी है। आप जाकर 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज़ के नाम से प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कि तमाम तर यूनिट्स मैंने उसके अंदर अपलोड कर दिए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ने काफ़ी रिक्वेस्ट की है कि आप उर्दू में भी जो है वो इसको पढ़ाएं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने उर्दू में रखी हुई है। तो मैं स्टार्ट करूँगी फर्स्ट यूनिट से, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन एक एक लेक्चर जो है इसके ऊपर लेंगे। सबसे पहला यूनिट है पाकिस्तान का सकाफ़ती तनाव। ये एक बेसिकली पार्ट 1 है। इसका यूनिट क्या है? पाकिस्तानी माशरा और सकाफ़त। माशरा हम इंग्लिश में जो सोसाइटी जिसको कहते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं। सकाफ़त हमारा कल्चर है, ठीक है, कि हम लोग जिस कल्चर में रहते हैं किस तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। हम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई भी कानून, कोई तरीक़ेकार जो हम फॉलो करेंगे उसको हम सकाफ़त कहते हैं, द वे वी लिव अवर लाइफ, ठीक है। जबकि माशरा जो है सोसाइटी है, हम उसके अंदर रहते हैं। उसी माशरे के कोई ना कोई आप कह सकते हैं कि असूल होंगे, उसी माशरे के अंदर कोई मिथ्स वगैरह भी होंगी, उसी माशरे में बुज़ुर्ग होंगे, उसी माशरे के तौर तरीके होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सकाफ़त से। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, उसको फिर समझने की कोशिश करेंगे। सकाफ़त ख़यालात, रवायात, इक़दार, इलामात, ज़बान और दीगर अवामिल का ऐसा मजमुआ है जो एक ग्रोह के अफराद के ज़रिए अगली नस्ल को मुंतकिल होता है, ठीक है। अब उसने कहा है कि सकाफ़त क्या होती है कि आपके अपने कोई रवायात हैं, आपके अपने कोई रूल्स हैं, आपके अपने कोई वैल्यूज़ हैं, ठीक है, आपके अपने कुछ ख्याल हैं, ठीक है। वो एक ऐसा मजमुआ है जिसके अंदर हर चीज़ आ जाती है, ठीक है, और एक फ़र्द से वो अगली नस्ल में आगे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कोई एग्ज़ाम्पल दूँ तो आपकी फ़ैमिलीज़ में जो बुज़ुर्ग होंगे, कोई ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगी जो आप अपने दादा नाना, दादा या दादी की फ़ॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स ने फ़ॉलो की होगी और वो ही आपने भी फ़ॉलो की होगी, ठीक है। इसमें अफराद के दरमियान बाहमी तामिल, रवाबित और इसके माहौल के मुतालिक तासुरात भी शामिल होते हैं। सकाफ़त समाजी रवैयों की तश्कील करता है, मतलब सोसाइटी के जितने भी रवैये हैं उसको मैनेज कौन करता है? कल्चर। ये एक मुनफरिद शनाख्त और समाज में ताल्लुक़ का एहसास भी पैदा करता है। इसमें ना सिर्फ गैर मादी अवामिल जैसे रवायात, रवायात बल्कि मादी अशिया जैसे फ़नून, इमारतें और लिबास भी शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें ये सिर्फ नहीं होता कि आपने कहना है जी सिर्फ आपकी वैल्यूज़ होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ना वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। जबकि जो मादी चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, उनमें क्या चीज़ शामिल है? इमारतें, इल्म फ़नून, ठीक है, लिबास, वो सब भी हमारा कल्चर बताता है। जिस तरह हम लोग कहेंगे जी हमारी मसाजिद जो हैं वो किस तरह से बिल्ड होती हैं, वो हमारा कल्चर फॉलो करेंगी, उस तरह से उसकी बिल्डिंग होगी। हम जिस तरह का लिबास पहनेंगे वो हमारे कल्चर के लिहाज से होगा, ठीक है। सकाफ़ती खसूसियात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं जो वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाती हैं, ताहम ये इन खसूसियात को बरकरार रखने में रखती हैं जो इस ग्रोह की इनफरादी खसूसियात का हिस्सा होती हैं। अच्छा, ये चीज़ ये है कि सकाफ़त जो होती है वो बदल भी जाती है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, बहुत सी नस्लों के बाद कहीं जाकर एक जो चीज़ होगी वो चेंज आएगा। और जो मेजर चीज़ होगी ना इनफरादी, जो एक रेयर चीज़ होगी जो आप कहेंगे कि भाई बदल नहीं सकती, वो खसूसियात जो होंगी वो हमेशा रहेगी, ठीक है, वो नहीं तब्दील होगी। इसके बाद आती है जी पाकिस्तान का सकाफ़ती तनाव। पाकिस्तान अपनी मुख्तलिफ नस्ली, लसानी और मजहबी अकाइयों के इम्तजाज से सकाफ़ती तनाव का एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है। नस्ली मतलब नस्ल के लिहाज से हम डिफरेंट है, लसानी और मजहबी ज़बान और मज़हब हमारा डिफरेंट है, ठीक है। एक खूबसूरत गुलदस्ता मतलब एक ग्रोह है। पंजाबी, सिंधी, पख्तून, बलोची और बहुत से दीगर नस्ली ग्रोह यहाँ रहते हैं, जिनमें से एक मुनफरिद रस्म व रवाज, लहजों और रवायात की अक्कासी करता है। पाकिस्तान का लिसानी पस मंज़र भी बहुत मतनों है। यहाँ कई ज़बानें बोली जाती हैं जिसमें उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची शामिल हैं। अगरचा हिंदू, मसीह, सिख और दीगर अक़लीती मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी रहते हैं, मुल्क की जो कल्चर है उसमें हिस्सा डालते हैं।
یہ کافی ایزی تھا، یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. لیکن مذہبی پہلو بیشتر اسلامی ہی ہے. مختلف تہوار، موسیقی، رقص اور کھانوں کے ذریعے منایا جانے والا یہ تنوع ملک بھر میں پائی جانے والی انفرادیت اور مشترکہ شناختوں کی عکاسی کرتا ہے. انفرادیت کا مطلب ہوتا ہے انڈیویجول، ٹھیک ہے، انڈیویجول ہوتا ہے، یونیکنیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جتنی بھی لوگ جو ہیں یہاں پر اکیلے جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ اکیلے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی ایک انڈیویجول پرسنالٹی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ سوسائٹی میں ہوتے ہیں تو آپ ایک مشترکہ اس سوسائٹی میں ورک کر رہے ہوتے ہیں، سب اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی آپ کی اپنی انڈیویجول پرسنالٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ملک بھر میں بہت سے جو انڈیویجویلٹی ہے اس کو یہ خراب نہیں کرتے، مشترکہ شناختوں کی عکاسی کرتا ہے کہ سب مل کر بھی جو ہے اپنی جو ہے جیسے فار ایگزامپل سندھی ہے، بلوچی ہے، وہ مل کر بھی اپنی شناخت جو ہے وہ شو کرتے ہیں. مختلف ثقافتی پہلو کا یہ باہمی تعامل نہ صرف پاکستان کے سماجی ڈھانچے کو مضبوط کرتا ہے بلکہ اس میں متنوع اور وراثت کے لیے احترام میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو یہ صرف جو ڈھانچہ ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی جو پہلو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور اس سے سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ادھر پاکستان کے اندر سماجی مطلب ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مضبوط ڈھانچے میں ڈھلتا ہے. ثقافت کی اجزاء اگر دیکھیں، کسی معاشرے میں ثقافت تنوع مختلف ثقافتی اجزاء اور عناصر کے ذریعے تشکیل پاتی ہے جو یا تو ایک بھرپور اور شمولیاتی ماحول کو فروغ دے سکتے ہیں یا معاشرے میں فرق اور تقسیم کا باعث بن سکتے ہیں. ایک ہم آہنگ اور متحرک معاشرہ کو فروغ دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ عناصر ثقافتی تنوع پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ اس کے انگریڈینٹس بھی ہیں جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر انڈیویجویلٹی کے ساتھ ساتھ ہم یونٹی کے اندر رہتے ہیں. دیکھیں اب سندھی جو ہیں وہ بلوچی کے ساتھ، اگر بلوچی جو ہیں پنجابی کے ساتھ، پنجابی جو ہیں وہ جو پختون ہیں ان کے ساتھ مل کر سب رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو دیٹ مین کہ ہر ایک کی اپنی انفرادیت ہے، انڈیویجویلٹی ہے، لیکن سٹل یہ سب اکٹھے رہ رہے ہیں تو کوئی ایسی بانڈ ہے جو ان کو جوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کیا چیزیں ہیں ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اس نے بتایا زبان اور مواصلات. زبان ایک بنیادی ثقافتی جز ہے جو ثقافتی تنوع پر اثر انداز ہوتا ہے. پاکستان کے لیے پاکستان جیسے کثیر السانی معاشرے جیسے جہاں مختلف زبانیں اور بولیاں بولی جاتی ہیں. کثیر السانی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری ڈیفرنٹ زبانیں میں ثقافتی تنوع کو فروغ دیتے ہیں کیونکہ یہ مختلف لسانی روایات کو محفوظ رکھتے ہیں اور مختلف نسلی گروہوں کے درمیان باہمی احترام اور سمجھ بوجھ کو فروغ دیتے ہیں. مثال کے طور پر اردو کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانوں جیسے پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، براہوئی، سرائیکی ہند کو وغیرہ کو محفوظ کرنا ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے اور گروہوں کے اندر ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے. تو بیسیکلی اس نے اس پورے پیراگراف میں یہ بتایا کہ جس طرح ہم لوگ سارے ڈیفرنٹ زبانیں بولتے ہیں لیکن سٹل ہم اپنی زبان جو ہے اس کو بھی پریزرو کرتے ہیں اور دوسرے کے زبان کا بھی احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو زبانیں ہیں وہ سب محفوظ ہیں. لسانی اختلافات کو مطلب زبان کے جو اختلافات ہیں کو اگر مؤثر طریقے سے نہ سمجھا جائے تو یہ باہمی تعلقات اور یکجہتی میں رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں. اس سے غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں جس کے نتیجے میں سماجی تقسیم میں اضافہ ہوتا ہے. مطلب اس نے یہی ساری چیز بتائی ہوئی ہے کہ اگر ہم لوگ زبان کے اختلافات کے اندر پڑ جائیں گے تو ہماری سوسائٹی جو ہوگی وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. مذہب اور عقیدت. مذہب اور عقیدہ. مذہب ثقافتی شناختوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور معاشرتی ہم آہنگی کے احساس کو فروغ دیتا ہے. پاکستان میں اسلام کے ماننے والے کثرت میں ہیں اور اسلامی اصول، سماجی روایات اور اقدار کی رہنمائی کرتے ہیں. ہماری جتنی بھی سوسائٹی کے اندر رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ زیادہ تر اسلامک ہیں، ٹھیک ہے. تاہم مذہبی اقلیتوں جیسے مسیح، ہندو اور سکھ کی موجودگی ملک کے ثقافتی تنوع میں اضافہ کرتی ہے. مختلف مذاہب کے تہوار، رسومات اور روایات ثقافتی منظر نامے کو مزید متنوع بناتے ہیں اور شمولیت اور باہمی احترام کو فروغ دیتے ہیں. مختلف مذہبی اکائیوں کے درمیان ہم آہنگی اور سمجھ بوجھ کو فروغ دینے کے لیے بین المذاہب مکالمے اور جامع پالیسیاں ضروری ہیں، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی انہوں نے بتایا جس طرح ہمارے پاس ایک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے جس کے اندر زیادہ تر جس طرح ہے نا ڈسکشن کی جاتی ہے اس کے اندر ڈفرینٹ ریلیجنس کی، ٹھیک ہے. اسلامک کاؤنسل الگ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر اقلیتوں کے لیے الگ سے مذاہب کے کچھ مقالے لکھے جاتے ہیں جس سے اویئرنیس دی جاتی ہے.
بہت سے مسیحی برادری، ہندو، سکھ برادری ہے جو اپنے اپنے تہوار مناتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے دل میں ان کے لیے اتنی ہی محبت اور پیار ہے جتنا ہم باقی مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کلچر کو فروغ دینے کے لیے کہ ہم مذاہب کا کتنا احترام کریں، باقی لوگوں کے اکثریت کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کا بھی احترام کرنا ضروری ہے۔ فن اور موسیقی ثقافتی شناخت اور تنوع کے اظہار کے اہم جزء ہیں۔ پاکستان کا شاندار ثقافتی ورثہ کلاسیکی موسیقی کی مختلف شکلوں جیسے قوالی، غزلیں، روایتی رقص جیسے بھنگڑا اور اتنڑا اور متنوع بصری فنون پر مشتمل ہے۔ یہ ثقافت اظہار ملک کے عظیم ورثے کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور مشترکہ ثقافتی تجربات کے ذریعے لوگوں کو اکٹھا بھی رکھتا ہے۔ قومی تہوار اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دینا ان مختلف روایات کو یکجا کرنے میں مدد دے سکتا ہے، جس سے ایک بھرپور ہم آہنگ قومی شناخت تشکیل پاتی ہے۔ تو اس پورے پیراگراف نے اس میں بتایا کہ ہمارا کون سے جو ہے فن ہے، ہماری آرٹ کیا ہے، موسیقی جو ہے وہ کیا ہے، میوزک کیا ہے ہمارا۔ تو اس میں ہم نے جس طرح ڈسکس کیا ہے کہ قوالی ہیں، غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، بھنگڑا اور اتنڑا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں رقص وغیرہ ڈفرینٹ کلاسیکل کچھ رقص ہوتے ہیں، وہ ہمارا جو ہے کلچر کے اندر شامل ہے اور یہ انسان کو یکجا رکھتا ہے سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے۔ تہوار اور تقریبات ثقافت کے اہم جز ہیں جو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ جشن بہاراں، سبی میلہ، شندور فیسٹیول، عیدین میں عید میلاد النبی، ٹھیک ہے، اور یوم آزادی جیسے تہوار ملک کے ثقافتی تنوع کو اجاگر کرتے ہیں۔ مشترکہ تقریبات کے ذریعے اتحاد کو فروغ دیتے ہیں کے علاوہ بیساکھی، ہولی، کرسمس اور دیگر اہم مذاہب کے مقدس دن بھی ان مذاہب کے پیروکار کی جانب سے منائے جاتے ہیں۔ اور ملک گیر سطح پر علاقائی تہوار میں شرکت کو فروغ دینا ثقافتی تفہیم اور یکجہتی میں اضافہ کا باعث بن سکتا ہے۔ تو بیسیکلی اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح کے تہوار جو ہیں وہ منائے جاتے ہیں، جیسے کہ بیساکھی ہے، شندور فیسٹیول ہے، یوم آزادی ہو گیا، اور ڈفرینٹ جو کرسمس ہوگی، ہولی ہوگی، ڈفرینٹ جو اقلیتوں کی تہوار ہیں وہ بھی منائے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ملک گیر مطلب پورے ملک میں تہوار جو ہوتے ہیں وہ آپ کو جوڑ کر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے کلچر کا حصہ ہوتے ہیں۔ پھر آتا ہے جی ادب ثقافتی تنوع کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہ ثقافتی علم کو محفوظ رکھتا ہے اور اگلی نسلوں میں منتقل کرتا ہے۔ پاکستانی قومی اور علاقائی زبانوں کا ادب ملک کے ثقافتی تنوع کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ادبی میلوں اور کتابی نمائشوں کا بھی ایک اہم کردار ہے جو مختلف ثقافتی بیانیوں کا جشن مناتے ہیں۔ ایک جمع قومی شناخت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ادب ملک کے ثقافتی تنوع کو عکاسی کرے، ٹھیک ہے جی۔ ادب جو ہے جس طرح ہمارے پاس لٹریچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انگلش کا ہو، اردو کا ہو، کسی بھی ریجنل لینگویج کا ہو، وہ کو کافی ہیلپ کرتا ہے کہ ہم کسی بھی زبان جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد آتا ہے پاکستان کا لسانی تنوع۔ پاکستان میں 70 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں جو اسے ایک لسانی تنوع میں سے بھرپور قوم بناتی ہے۔ ہر زبان مختلف لسانی گروہوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اس میں اہم زبانیں اردو بطور قومی اور رابطے کی زبان، جبکہ پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کی ثقافت میں بہت سی علاقائی زبانیں بھی شامل ہیں۔ سرائیکی، ہندکو، براہوی، شینا، بلتی، کشمیری اور پہاڑی وغیرہ۔ یہ لسانی تنوع پاکستانیوں کو اہم ثقافتی ورثے اور علاقائی شناختوں کی عکاسی کر کے فخر اور باہمی تعلق کا احساس دلانے میں مدد دیتی ہے۔ زبانیں جو ہیں وہ آپ کو یہ کافی ایزی ہے کہ آپ نے سمجھنے کے لیے کہ آپ کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے، اس کے علاوہ جو زبانیں ہیں وہ ریجنل لینگویجز ہیں ہماری، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہیں وہ کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں کلچر کو فروغ دینے کے لیے۔ پاکستانی کھانے اگر دیکھے جائیں تو پکوان اور کھانے ثقافتی تنوع کی عکاسی کا اہم عنصر ہیں۔ پاکستانی خوراک کا منظرنامہ مختلف علاقائی کھانوں کے امتزاج سے ترتیب پایا ہے، جن میں پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون، کشمیری، گلگتی اور بلتی پکوان شامل ہیں۔ کھانے کے تہوار اور باہمی تبادلے ثقافتی قدر و قیمت اور تفہیم کو فروغ دیتے ہیں اور ملک کی غذائی ورثے کو اجاگر کرتے ہیں۔ ثقافتی خوراک اور پکوان کے تہوار اور جشن منانے سے قومی اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ثقافتی تنوع کے احترام میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں جی کیوزین، پاکستانی کیوزین یہ ہے۔ اب پاکستانی کیوزین کے اندر بھی فردر سب کیوزین بھی ہیں، جس طرح کے
پنجاب کا الگ کھانا ہے، سندھ میں جس طرح سندھی بریانی مشہور ہے، پاکستان میں اور ڈفرینٹ جس طرح پختون ہے، بلتی ہیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ الگ طریقے کی وہ جو روٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو پنجاب ہے ان کے اپنے جس طرح آلو گوشت ہے، چکن پلاؤ ہو گیا، اس طرح ٹائپ کے کھانے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کافی جو ہیں وہ ایک رول پلے کرتی ہیں ایک کلچر کے اندر، اور دنیا بھر میں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے کھانے جو ہیں یا ہمارا ادب جو ہے، ہمارے تہوار جو ہیں وہ کس طرح سے رول پلے کرتے ہیں، ہمیں جوڑ کر رکھا ہوا ہے جنہوں نے۔ زبانوں کے قومی اتحاد اور انضمام پر اثرات۔ لسانی تنوع پاکستانی ثقافت کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ مختلف زبانوں اور بولیوں کے درمیان تعامل ملک کے سماجی تانے بانے، مواصلات اور اہم آہنگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ثقافتی ورثہ اور شناخت کا فروغ۔ زبانیں اور بولیاں ثقافتی ورثے اور شناخت کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستان کے ہر لسانی گروہ کی اپنی مخصوص ثقافتی روایات اور رسم و رواج ہیں جو وہ اپنی زبان کے ذریعے برقرار رکھتا ہے۔ یہ تحفظ معاشرے کے اراکین میں فخر اور تعلق کا احساس پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سندھی ادب اور شاعری کی ایک طویل تاریخ ہے جو اب بھی زندہ ہے، علاقائی شناخت اور ثقافتی تسلسل کو مضبوط کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر زبان کی اپنی ایک شاعری ہے، ادب ہے، ٹھیک ہے، تو ہر زبان جو ہے اس لحاظ سے سپیریئر ہے، ٹھیک ہے۔ قومی اتحاد کے لیے چیلنجز، ٹھیک ہے، تو ہمارے اگر قومی اتحاد کرنا ہے، مطلب نیشن کو یونائٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا ہمارے اوپر چیلنجز جو ہیں وہ آتے ہیں۔ لسانی تنوع کبھی کبھار قومی اتحاد کے لیے چیلنجر بھی پیدا کرتا ہے۔ زبان کے اختلافات باہمی رابطے اور میں رکاوٹ بھی پیدا کر سکتے ہیں، جس سے غلط فہمی اور سماجی تقسیم ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات لسانی تفریقیں علاقائیت اور نسلی تناؤ کو بڑھا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش کہلاتا ہے میں زبان کی تحریک نے لسانی گروپوں اور مرکزی حکومتوں کی زبان کی پالیسیوں کے درمیان گہرا تناؤ پیدا کر دیا کہ تناؤ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اہم عوامل میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ملک کو توڑ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ کس طرح سے آپ نے زبان کے مسئلے مسائل ہو گئے یا کوئی بھی چیز ان کو کیسے جوڑ کے رکھنا ہے۔ تو جس طرح ہمارے پاس ایسٹ پاکستان ہے وہ ہم سے الگ ہو گیا تھا، وہ بھی وجہ اس کے اندر زبان کی تھی کہ بھئی بنگالی لینگویج کو بنایا جائے جو ہے وہ نیشنل لینگویج، اور کچھ جگہوں پہ اردو کا تھا۔ پھر ایٹ دا سیم ٹائم اس بات پہ کافی جو ہے وہ پرابلمس کریٹ ہوئیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایٹ دا اینڈ وٹ کمز کے ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ پھر نیکسٹ ہے جی باہمی رابطے کی زبان کے طور پر اردو کا کردار۔ اب اردو جو ہے پاکستان کی قومی زبان ہے۔ باہمی رابطے کی زبان کے طور پر قومی تعلیمی پالیسیاں میں دیے گئے پالیسی اقدامات کے مطابق کلاس اول اردو مختلف لسانی گروہوں کے درمیان رابطے اور سمجھ بوجھ کو فروغ دیتی ہے، جس سے نصاب میں 3 زبانوں کو شامل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ قومی اتحاد کو تقویت ملتی ہے۔ یہ حکومتی امور، تعلیم اور میڈیا میں استعمال ہونے انگریزی، اردو اور علاقائی زبان والی ایسی زبان ہے جو تعامل اور انضمام کے لیے مشترکہ پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔ تو بیسیکلی اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ہمارے پاس انگریزی ہے، اردو ہے اور ایک علاقائی زبان، 3 زبانیں جو ہیں وہ کسی بھی ریجن کے اندر بولی جاتی ہیں۔ پاکستان کے اندر اردو تو بولی جائے گی ہی، انگریزی ہماری آفیشیل لینگویج ہے وہ بھی بولی جائے گی کسی کے ساتھ آپس میں کمیونیکیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ میڈیا اور مواصلات۔ اب قومی میڈیا خصوصاً الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں زبان کے استعمال اور انضمام پر نمایاں اثر ڈالتا ہے۔ قومی میڈیا بنیادی طور پر اردو کا استعمال کرتا ہے جو معاملات اور ثقافتی مواد کو وسیع پیمانے پر عوام تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے اور ایک متحدہ قومی شناخت کو فروغ دیتا ہے۔ تاہم علاقائی میڈیا کے ذریعے جو قومی زبانوں میں نشریات کرتے ہیں ثقافتی تناؤ کو برقرار رکھنے میں اور یہ یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور کہ تمام آوازیں سنی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ میڈیا جو ہے ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، آج کل کا دور جو ہے اس کے اندر اردو بولی جاتی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں تک عوام کو حکومت کا میسج پہنچانے کے لیے یا دنیا کا میسج پہنچانے کے لیے اردو کی استعمال کیا جاتا ہے، اردو کا ساتھ ہی ساتھ ریجنل لینگویج کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچایا جا سکے۔ لوک کہانیاں، فوک ٹیلز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، لوک کہانیاں روایتی عقائد، رسوم و رواج، کہانیوں، گیتوں اور روایات کو کہا جاتا ہے جو کمیونٹی میں نسل در نسل زبانی طور پر منتقل ہوتی ہیں۔ اس میں ثقافت کے اظہار کی بہت سی اقسام شامل ہیں جس میں فسانے، داستان، پریوں کی کہانی، محاورے اور لوک رقص شامل ہیں جو مجموعی طور پر لوگوں کی اقدار
تاریخ و شناخت کی عکاسی کرتے ہیں. لوک کہانیاں علم کا ذخیرہ فراہم کرتی ہیں اور تسلسل اور ثقافت ورثے کا احساس دیتی ہیں. ان کہانیوں میں اکثر مافوق الفردات عناصر شامل ہیں اور افاقی موضوعات جیسے محبت، بہادری، اخلاقیات، انسانیت کی حالت کو بیان کرتی ہیں، جو کمیونٹی کے سماجی ثقافتی تانے بانے قائم رکھنے کے لیے بصیرت فراہم کرتی ہیں. اچھا، لوک کہانی کیا ہوتی ہیں؟ فوک ٹیلز ہوتی ہیں جس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. وہ پرانے لوگوں کی ساری سٹوریز جو ہوتی ہیں وہ پے در پے چلتی آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لوک کہانی کی ابتدا اور ارتقاء. اب بتایا جا رہا ہے کہ لوک کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی. پاکستان میں لوک کہانیوں کی جڑیں بہت قدیم ہیں اور یہ اس خطے کی ثقافتی اور تاریخی حقائق کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہیں. پاکستان کے مختلف نسلی گروہوں کے زبانی روایات صدیوں سے قائم ہیں. یہ روایات کہانیوں، افسانے، داستان، محاورے اور گیتوں کی توسیع اقسام پر مشتمل ہیں جو نسل در نسل منتقل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کلچر ہیں جو ہمارے پرانے آباء و اجداد نے بتایا اور اب تک ہم بھی آگے ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تاریخی پس منظر. پاکستان میں لوک کہانیاں قدیم تہذیبوں سے شروع ہوئی ہیں، جیسے موئنجو داڑو کی تہذیب. وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ثقافت جیسے آرائیوں، فارسیوں، یونانی، عربوں، ترکوں اور افغانیوں کے آمد نے مقامی لوک کہانیوں پر اثر ڈالا اور مختلف ثقافتی عناصر ان کہانیوں کا حصہ بنتے چلے گئے. تو جیسے جیسے لوگ آتے گئے مائیگریٹ کر کے بھی جو یہاں پر آئے، ان کی جو کہانیاں تھیں وہ بھی ہمارے لوک کہانیوں کے اندر انٹر ہوتی گئیں. موضوعات اور کردار. لوک کہانیوں کے اندر کیا کیا موضوعات ہوتے ہیں؟ تو وہ زیادہ تر محبت، بہادری، وفاداری، مافوق الفطرت عناصر شامل ہوتے ہیں، جیسے پریاں، جنات، بزرگ اور ہیر، ٹھیک ہے. اس طرح کے جو ہیرو جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو وہ لوک کہانیوں کے اندر جو موضوعات ہوتا ہے، جو مضمون ہوتا ہے اس کا وہ یہ ہوتا ہے. علاقائی تغیرات. پاکستان کے ہر صوبے کی اپنی منفرد لوک کہانیاں ہیں. مثلا پنجابی لوک کہانیاں محبت اور بہادری کی کہانی سے بری ہوئی ہیں. ہیر رانجھا، سوہنی مہوال کی محبت بھری کہانیاں. سندھی لوک کہانیوں میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کی جو ہے وہ کافی مشہور ہے. پشتو لوک کہانیوں میں جنگجوؤں کو اور سرداریوں کی بہادری کی نظمیں. بلوچ لوک کہانیوں میں عموماً بہادری اور عزت کے موضوعات ہیں. تو یہ کافی ایزی تھا. پاکستان کی مشہور لوک کہانیاں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس سونی مہوال، ہیر رانجھا، مرزا صاحبان، سسی پنو، عمر ماروی اور مومل رانوی شامل ہیں. خیبر پختونخوا کی ادھر انہوں نے بس یہ نام بتائے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگوں کو خود سے یاد کرنے پڑیں گے کون کون سی کہانیاں ہیں. گلگت بلتستان میں شہری بدہت اور ناگا پربت کے پر اسرار پہاڑوں اور پریوں کی کہانیاں مشہور ہیں. آزاد جموں اینڈ کشمیر کی بتائی گئی ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی ڈرامہ. ڈرامے جو پاکستان کے اندر ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ پہلے سٹارٹنگ میں سٹیج اور یا سکرین جو ڈرامے ہیں ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سٹیج ڈرامہ ہوتا ہے، ایک سکرین کا ہوتا ہے. اب ڈرامے میں کیا ہوتے ہیں؟ ڈائیلاگز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مقالے ہوتے ہیں، اداکاری کی جاتی ہے، کہانی بیان کی جاتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. ایک کوئی نہ کوئی مورل لیسن دیا جاتا ہے. اور زیادہ تر ہمارے جو ڈرامے ہوتے ہیں وہ سماجی مسائل کے اوپر ہوتے ہیں، سوسائٹی کے ایشوز جو ہیں، اکنامک ایشوز ہیں. ہمارے پاس ڈراموں کے بھی کچھ ڈفرینٹ جانرز ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ غمگین ڈرامہ بھی ہے، مزاحیہ کہانیوں کے اوپر بھی بیسڈ ہے. تو انسان کی جو تجربے اس کے اوپر ہوئے ہیں، رائٹر جو ہے وہ اس طرح سے لکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈراموں کی شکل میں دی جاتی ہے تاکہ لوگ اس کے اوپر غور و فکر کریں، ٹھیک ہے. معاشرے کے کچھ پہلو بیان کیے جاتے ہیں. ڈرامہ کب شروع ہوا تھا پاکستان میں؟ ڈرامے کا ارتقاء کب ہوا؟ پاکستان میں ڈرامے کی تاریخ بہت پرانی ہے جو قدیم دور سے اسٹریٹ تھیٹر اور لوک پرفارمنس کی روایت سے شروع ہوئی. پہلے دور میں تھیٹر ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ تھیٹر سے ڈرامہ شروع ہوا تھا. موضوعات کا احاطہ کرتا ہے جو لوگوں کے ثقافتی تنوع. میں نے جس طرح کہ بتایا کہ پاکستان میں کافی جو ڈرامے ہیں وہ سوشل ایشوز کے اوپر ہیں، اور ڈفرینٹ ڈرامے کی جو صنعت ہے وہ کافی اب جو ہے وہ کافی پیک کاٹ رہی ہے. اب دیکھیں ہمارے ڈراماز جو ہیں وہ کافی دنیا میں دیکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جہاں پر سوسائٹل ایشوز ہیں، عورت کی جو عورت کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، یا پھر جو ہے سوسائٹی کے ایشوز کے اندر جس طرح دیکھا جائے کہ وومن کی ڈسکرمنیشن ہے، along with that ہم کہیں کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ غلط جگہ پر جا رہا ہے، بچوں کی جو پرورش ہے اس کے اوپر کوئی ڈرامہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں. اس طرح کے کچھ ڈراماز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ابتدائی اثرات. پاکستان میں ڈرامے کی روایت کو کلاسیکی سنسکرت تھیٹر اور فارسی اور عربی کہانیوں کی روایت سے جوڑا جا سکتا ہے جو مسلم فاتحین کے ذریعے اس خطے میں آئیں. مغلیہ دور کے شاہی دربار میں اکثر
سو بیسیکلی اس میں انہوں نے بتایا کہ مغلیہ دور سے اکثر ڈرامے جو تھے اس کی فارمنس ہوتی تھی، جس میں فارسی بھی تھی، ڈفرینٹ عربی کہانیاں جو تھیں، تو اس کے بعد برطانوی جو لوگ تھے وہ آ گئے اس ملک میں، ان کا بھی جو ہے انفلوئنس ہوا ہمارے ڈراموں کے اوپر، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ہم نے آزمانا شروع کر دیا، کچھ موضوعات اس طرح کے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ 1947 کے بعد کی ترقی اگر دیکھی جائے، 1964 میں پاکستان نے ٹیلی ویژن پی ٹی وی کا قیام سے نئے ڈراموں کے لیے اہم پلیٹ فارم فراہم کیا۔ مشہور مصنفین جیسے اشفاق احمد، بانو قدسیہ، اے حمید اور انور مقصود ابھرے، جنہوں نے ایسے شاندار ڈرامے تخلیق کیے جو سماجی مسائل، ثقافتی ورثے اور معاصر چیلنجز کی عکاسی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کے انہوں نے جو ہے وہ سٹارٹ کیے۔ آج کل پاکستانی ڈرامہ اپنے شاندار معیار کے لیے مشہور ہے، جس میں ٹیلی ویژن ڈرامہ ایک خاص طور پر مقبول، جو اکثر، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب کافی زیادہ ڈرامے جو ہیں وہ ڈائیورٹس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسٹیج پرفارمنسز سے ہٹ کر ڈرامے بن رہے ہیں جو ڈائلاگس کی بیس پر ہیں، اسکرین پہ اوپر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے دور کی ذرا سلسلے ڈیفرنٹ تھے۔ علاقائی ثقافتیں اور قومی اتحاد، اس میں انہوں نے صرف یہی بتایا ہوا کہ ہماری نسلی اکائیاں کیا ہیں، کہ کس طرح سے ہم لوگ علاقائی ثقافت ہماری کیا ہے، کچھ پشتون ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، ہر ایک مخصوص زبان ہے، بولیاں ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے کلچر کو فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اندر بتایا گیا۔ ثقافتی تہوار اور تقریبات، تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ پنجاب میں تو یہاں پر جشن بہارا، سندھ میں لال شہباز قلندر کا عرس جو ہے، ٹھیک ہے، پشتونوں کا موسم بہار کا جو تہوار ہے، بلوچستان میں سبی میلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب بہت مشہور ہیں۔ تو انہوں نے علاقائی تہوار کے ادھر بتائے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے وہ مشہور ہیں۔ زبان اور ادب اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس بہت سے جو ہیں شخصیات، ادبی شخصیات گئی ہیں، جس طرح جس طرح بھلے شاہ ہو گئے، عبداللطیف بھٹائی ہو گئے، خوشحال خان کھٹک ہو گئے، مستوکلی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو ادب ہے، ان کی جو لٹریچر ہے وہ کافی زیادہ جو ہے ڈیپ اور ڈینس ہے، ٹھیک ہے۔ علاقائی تعاون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب جو ہے مل کر رہ رہے ہیں۔ بین الصوبائی جو دور ہے، طالب علموں کے تبادلے، مشترکہ ثقافتی منصوبوں کو فروغ دینے والے جو پروگرامز ہیں وہ بھی شروع کیے گئے ہیں کہ بھئی مل جل کر تعاون کیا جائے تمام تر علاقوں کا آپس میں۔ گلوبلائزیشن اور پاکستانی سماجی اور ثقافت پر اثرات۔ اب گلوبلائزیشن کیا ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنس، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کافی زیادہ رول ہے، کیونکہ ہم لوگ آ گئے ہیں 21 سینچری کے اندر، اور اس وقت ورلڈ جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گلوبل ولیج بننے سے کیا ہو رہا ہے کہ مارکیٹیں جو ہیں وہ ترقی جو ہے، مارکیٹس ہیں، معیشت ہے، ایگریکلچر ہے، زراعت ہے، ان سب میں نا اب کافی تبدیلیاں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں علمی سطح پر قابل رسائی میڈیا، جس طرح کہ موسیقی، کھانا پکانے کی ثقافت، اور ہمارے پاس اب جس طرح یوٹیوب ہے، جو ہے مواصلات جو ہمارے پاس اب موجود ہیں، جس سے ہم لوگ ٹیکنالوجی جو ہے جس سے ہم ترقی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پر پرابلم اس چیز کی بھی آتی ہے کہ ہمارے پاس فیک نیوز جلدی جو ہے وہ پھیلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرابلمس بھی یہاں پر دیکھی جا رہی ہیں۔ سماجی سوشل اسٹریٹسفیکیشن، سماجی حرکیات اور پاکستان کی ترقی۔ پاکستانی معاشرے میں خواتین کا مقام، اب دیکھا جائے تو تاریخی طور پر روایتی رسوم و رواج کے متاثر ہو کر خواتین کا کردار بیشتر گھریلو کاموں تک محدود ہے۔ سماجی توقعات نے خواتین کے کردار کو ماں اور گھریلو خاتون کے طور پر دیکھا ہے، جس سے ان کی نقل و حرکت اور عوامی زندگی میں شرکت محدود ہو گئی ہے۔ دیہی علاقوں میں لڑکیوں کے لیے تعلیم مواقع بہت کم تھے، جس کی وجہ سے خواتین میں ناخواندگی کی شرح، مطلب جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ شہری علاقوں میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہاں پر انہوں نے کچھ نہ کچھ پوائنٹ آف ویوز دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، قومی جو ترامیم ہوئی ہیں خواتین کے حقوق کے لیے۔ 2006 میں قوانین میں ترمیم ایکٹ 2006 نافذ کیا گیا، جو خواتین کے حقوق کا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کافی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو پڑھنا چاہیے، اور بہت ہی 2010 کا بھی ایک ایکٹ ہے جس میں خواتین کی سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے ایکٹ پاس کیے۔ پاکستان میں جاگیرداری، ٹھیک ہے، اب پاکستان میں کچھ علاقوں میں جاگیردارانہ نظام بھی ہے۔
اب وہ کیا ہوتا ہے، فیوڈلزم ہوتا ہے، زمینداروں کا نظام. اب جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں، بلوچستان میں بہت جاگیردار ہیں جنہوں نے زمینیں خریدی ہوئی ہیں، انہوں نے لوگوں کو اپنا بندی بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بندوں کو بھی، لوگوں کو اپنے جو ہیں نیچے اپنے انڈر جو کام کر رہے ہیں ان کو مس یوز کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے. تو یہ نظام جو ہے وہ کافی حد تک خراب بھی کر رہا ہے ہمارے علاقوں کو. اب ایٹ دا سیم ٹائم 1959 کے اندر ایوب خان کی زرعی اصلاحات اور 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کی زرعی اصلاحات قابل ذکر ہیں. انہوں نے جاگیردارانہ نظام کے اوپر کافی کوششیں کی تھیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ختم کیا جائے. پاکستان میں قبائلیت اس سماجی تنظیم اور ثقافتی عمل کو کہا جاتا ہے جو قبائلی وابستگیوں اور وفاداریوں پر مبنی ہوتا ہے. اس طرح کے نظام میں افراد کی شناخت اور سماجی حیثیت کے اس کے قبیلے کی رکنیت سے جڑی ہوئی ہے، جو اکثر نسب اور خاندان اور مشترکہ ورثے پر مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عام طور پر ہمارے قبائل بھی ہیں جس طرح کے جن کی اپنی ایک سماجی نظم و ضبط ہوتا ہے جو وہ برقرار رکھتے ہیں، اور ان کی بھی اپنی ایک ایک ہوتا ہے سلسلہ، کمیونٹی ہوتی ہے ان کی اپنی، ٹھیک ہے. سماجی درجہ بندی. اب سماجی درجہ بندی معاشرے میں افراد اور گروہوں کی ترتیب ہے جو آمدنی، طاقت، تعلیم، سماجی سطح جیسے عوامل سے متعین ہوتے ہیں. سوسائٹی میں کئی سطحیں ہوتی ہیں، ہر طرح ایک خاص سماجی و اقتصادی طبقے سے تعلق رکھتی ہیں. اعلیٰ سماجی طبقے کے افراد کو سیاسی اثر و رسوخ، تعلیم اور دولت تک زیادہ رسائی ہوتی ہے. جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں جو بندہ بڑے لیول پر ہوگا اس کے پاس زیادہ اختیارات ہیں کہ وہ تعلیم بھی لے سکتا ہے، وہ اس کے پاس زیادہ مواقع ہیں کہ وہ صحت جو ہے اس کے اوپر بھی اس کا اختیارات زیادہ ہیں. جبکہ جو غریب بندہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں موو کرنا پڑتا ہے، نقل و حرکت کرنی پڑتی ہے کہ میں یہاں پر موو کر جاؤں، کیا پتہ یہاں پر مجھے ایک اچھی جاب مل جائے اور یہاں پر رہ کر میں کچھ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اویل کر سکوں. اس کے بعد پاکستان میں صوفی سلسلے اور ان کے اثرات بھی ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح ہم لوگ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جو چشتی، نقش بندی، سہروردی، یہ سلسلے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. اور یہ سب وہ صوفیزم کیا ہوتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ریلیجس ایک ٹرم ہے جس کے اندر خدا سے یا اللہ سے کوئی بہت زیادہ لگاؤ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اور دنیاوی رغبت نہ ہو، ٹھیک ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے سلسلے بتانے شروع کیے. قادری سلسلہ ہے جس کی بنیاد عبد القادر جیلانی نے 12ویں صدی میں بغداد میں رکھی تھی. یہ سب آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اور قادری سلسلہ شریعت، اسلامی قانون کی پابندی اور روحانی پاکیزگی کی تلاش پر زور دیتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح چشتی سلسلہ بھی یہاں پر مینشنڈ ہے کہ چشتی سلسلہ کی بھی 12ویں سینچری میں ہوئی تھی، بنیاد رکھی گئی تھی. اور چشتی سلسلہ عشق حقیقی، مطلب میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لینا اور دنیاوی سلسلوں سے کٹ جانا، ٹھیک ہے. نقش بندی سلسلہ بھی 14ویں سینچری میں تھا. سہروردی سلسلہ بھی 12ویں صدی کے اندر تھا، ٹھیک ہے. تو جس سے اس کی بنیاد رکھی تھی آپ نے اس کے اندر یہ پڑھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی جو سنت ہے ان کے اوپر عمل کرنا اپنی زندگیوں کے اندر، اور اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرنا، یہ سارے صوفی ازم کے اندر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. صوفی تعلیمات کے مشترکہ اصول کیا ہیں؟ صوفی تعلیمات جو ہے شدید اللہ تعالیٰ سے شدید محبت اور وفاداری پر زور دیتی ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اصول یہی ہیں جو مشترکہ اصول ہیں. پھر تصوف دل اور روح کی دنیاوی خواہشات اور گناہوں سے پاک کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے کہ آپ کو دنیاوی رغبت نہیں رہتی. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، صوفی تعلیمات کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ تمام موجودات کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب جتنے بھی لیونگ تھنگز ہیں ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. صوفی عمل کا مرکزی اصول روحانی رہنمائی مرشد اور مرید کے درمیان تعلق ہے، ٹھیک ہے. پاکستانی معاشرت اور ثقافت پر صوفی سلسلوں کا اثر. اب جس طرح ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عرس وغیرہ کی موقع پر منعقد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح کہ لال شہباز قلندر کا جو عرس ہے وہ دیا جاتا ہے، بابا بلے شاہ، عبداللطیف بھٹائی، خواجہ غلام فرید کے جو ہے عرس دیے جاتے ہیں. قوالی پاکستان ثقافت کا ایک اہم جز ہے جس کے اندر نصرت فتح علی خان، صابری برادران کی جو قوالیاں ہیں وہ اس کے اوپر بہت فوکس کیا جاتا ہے. صوفی تعلیمات کا جامع اور عالمگیر پیغام پاکستان میں سماجی ہم آہنگی اور اتحاد کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. صوفی مکتبے مختلف مذہبی اور نسلی پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کھلے ہوتے ہیں جو صوفی اصول عالمی بھائی چارے کی عکاسی کرتے ہیں. مطلب ان کا ایک یہی موٹو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، دنیا کی طرف مت بھاگیں، ٹھیک ہے، اور تمام تر گناہوں سے آپ پاک ہو جائیں. اگر اللہ سے شدید محبت کریں گے، ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں سے محبت کریں گے، ٹھیک ہے.
تو یہاں تک ہمارے پاس اس کا لیکچر تھا. پہلا والا جو یونٹ تھا اس کے اندر کچھ مشقی سوالات ہیں، جتنے بھی سوالات ہیں وہ اسی یونٹ کے اندر سے پوچھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس یونٹ میں ہم لوگوں نے یہ سب چیزیں ڈسکس کی ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ یونٹ کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے حصہ اول کا پارٹ 2، باب دوم، تفریحی سرگرمیاں، کھیل. ٹھیک ہے، تو فی الحال ہم لوگوں نے اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہو تو ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل. کیپ سپورٹنگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ.